आइए हम सारी इज्जत सारा जलाल खुदा बाप खुदा बेटे और खुदा रुहुल कुद्स को देते हैं क्योंकि वही कुदरत हशमत और बुजुर्गी के लायक है। हम उसकी शुक्रगुजारी करते हैं क्योंकि वो जो भला खुदा और उसकी शफकत अब्दी है। हम सारी इज्जत और सारा जलाल खुदा बाप खुदा बेटे और खुदा रूहुल कुद्स की हजूरी को देते हैं क्योंकि वो यहाँ पर मौजूद है। वो हमारी शफायत करता है, वो हमारी सहायता करता है, वो हमें नसीहत करता है, वो हमारी तरबियत करता है। हम उसकी शुक्रगुजारी करते हैं। तो आइए हम आज के कलाम की तरफ बढ़ते हैं और आज का कलाम हम बात करेंगे एक ऐसे अमल की तरफ जो आजकल बहुत ज्यादा मतलब इन है और लोग जो हैं उसको बहुत ज्यादा लोग उसको अपनाते हैं। तो वो है सरोगेसी। सरोगेसी जो है इस पे हम बात करेंगे कि ये सरोगेसी क्या है और सरोगेसी के मतलब जो है क्या ये बाइबल में ठीक है या सरोगेसी का जो है बाइबल में जिक्र है कि नहीं है। तो इससे पहले कि हम इस पे बात करें, मैं आपको बताना चाहती हूँ कि हम अक्सर पढ़ रहे होते हैं कि फला के बेबी पैदा हुए हैं और सरोगेसी के जरिए से बेबी पैदा हुए हैं। फलां के पास जो है मतलब इस तरह से हम पढ़ते हैं। इस अमल के बारे में आप पढ़ते होंगे या आपने पढ़ा होगा या सुना होगा। तो हम इस पे बात करते हैं कि क्या ये बाइबल में सही है या कि गलत है। तो सरोगेसी के बारे में हम पहले देख लेते हैं कि ये है क्या है। हम इसको पहले इंग्लिश में देखते हैं कि ये इंग्लिश में क्या है। तो इंग्लिश में सरोगेसी जो है वो कहता है कि ये एक ऐसा प्रोसेस है, द प्रोसेस ऑफ गिविंग बर्थ एज ए सरोगेट मदर और ऑफ अरेंजिंग सच अ बर्थ। और surrogacy is an arrangement often supported by a legal agreement whereby a woman, the gestational carrier, agrees to bear a child for another person or people who will become the child's parents after birth. हम अब इसको अगर हम इसको उर्दू में देखें तो उर्दू में हम जब इसको देखते हैं तो उर्दू में ये लिखा है कि मतलब सरोगेसी एक ऐसा अमल है जिसमें जो है एक औरत जो है वो दूसरी औरत के लिए बच्चा पैदा करती है। जैसे कि इसमें लिखा है कि सरोगेट मदर को अगर हम देखें तो उसका मतलब है कि वो औरत जो किसी दूसरी औरत या मर्द की खातिर जो है अपने रहम में जो है वो बच्चे को रखती है और बच्चे को उसको पालती है और फिर जो है वक्त मुकर्रर पर जब बच्चे की पैदाइश होती है तो वो बच्चा जो है उस माँ बाप को वापस कर दिया जाता है। तो ये है सरोगेसी अमल, सरोगेट। इसमें जो है हम ये देखते हैं कि वो ये कहता है कि इसमें क्या होता है कि इसमें an embryo is transferred to a woman who has agreed to carry the pregnancy and deliver the child. मतलब वो औरत जो इस बात पे मुत्फिक है कि मैं किसी के लिए बच्चा पैदा करूंगी या मैं आपके लिए बच्चा पैदा करना चाहती हूँ, तो जो है उस एम्ब्रियो जो है उसमें ट्रांसफर किया जाता है और जो है जब तो वो फिर बच्चा जो है वो दूसरी औरत के रहम में पलता है और फिर वो पैदा करती है और पैदाइश के वक्त जो है वो बच्चा वो जो है माँ बाप को दे देती है और वो खुद उससे आजाद हो जाती है। तो ये जो है हम ये देखते हैं कि ये जो अमल है, ये जो प्रोसेस है सरोगेसी का, इसको बहुत ज्यादा कानूनी हैसियत हासिल है और बहुत सारे कंट्रीज में जो है इसको जो है वो लीगल करार दिया गया है। तो हम ये देखते हैं कि कौन कौन से कंट्रीज में जो है ये लीगल है। उसमें जो है इंडिया है, जिसमें कनाडा भी आता है, अमेरिका भी आता है और बहुत सारे ऐसे मुल्क हैं जो इसमें आते हैं। उसमें कीनिया भी आता है, उसमें रशिया भी आता है, उसमें ऐसे बहुत सारे ऐसे यूक्रेन भी आता है। ऐसे सारी कंट्रीज हैं जिन्होंने मतलब जो है इस बात को जो है इजाजत दी हुई है कि इसके लिए जो है कानूनी हैसियत हासिल है कि अगर कोई जोड़ा इस काबिल नहीं है कि वो बेबी पैदा कर सके
تو وہ یہ کیا کرتے ہیں کہ وہ کسی دوسری عورت کا چناؤ کر سکتے ہیں، اور ایسی بہت ساری عورتیں ہیں جو اس کام کو کرتی ہیں اور اس کے لیے اس کے بدلے میں وہ پیسہ لیتی ہیں اور جو ہے وہ ان کو دیتی ہیں۔ تو آئیے ذرا ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جو بائبل مقدس میں اس کی جو ہے ہمیں مثال کیا ہمیں اس کی مثال ملتی ہے، یا ہم دیکھتے ہیں کہ بائبل مقدس جو ہے اس کے بارے میں کیا کہتی ہے۔ تو اس کے لیے ہم دیکھتے ہیں، ہم جب پرانے عہد نامہ کو پڑھتے ہیں تو پرانے عہد نامہ میں ہمیں ایک مثال ملتی ہے جس میں ہم یہ دیکھتے ہیں، تو حوالہ ہم پڑھتے ہیں پیدائش کی کتاب میں سے، پیدائش کی کتاب اس کا 16 باب ہم پڑھیں گے، اور 16 باب کی پہلی آیت سے اس میں لکھا ہے کہ اور ابراہیم کی بیوی ساری کی کوئی اولاد نہ ہوئی، اور ایک مصری لونڈی تھی جس کا نام حاجرہ تھا، اور ساری نے ابراہیم سے کہا کہ دیکھ خداوند نے مجھے تو اولاد سے محروم رکھا ہے، سو تو میری لونڈی کے پاس جا، شاید اس سے میرا گھر آباد ہو، اور ابراہیم نے ساری کی بات مانی۔ ہم اب یہ دیکھتے ہیں کہ ابرام جو ہے وہ ملک کنعان میں جب وہ رہتا ہے تو وہ پھر جو ساری کے جو ہے اس کی اجازت سے وہ اپنی لونڈی کے پاس جاتا ہے، اور وہ اس سے حاملہ ہوتی ہے اور اس کے بیٹا پیدا ہوتا ہے۔ اور ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ وہ بیٹا جو ہے بعد میں اس کے لیے کتنی دکھ اور تکلیف کا باعث بنتا ہے، یعنی وہ عورت بھی، اور پھر جو ہے ہم ساری سٹوری سے واقف ہیں، لیکن یہاں پر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہاں پر ایک مثال ہے کہ جب ساری جو ہے، حالانکہ خدا نے وعدہ کیا تھا کہ میں تمہیں اولاد دوں گا، اور اس کو اولاد کی جو برکت ہے خدا نے اس کو وعدہ کیا تھا، لیکن وہ شاید زیادہ وقت گزر جانے کے بعد جو ہے 10 سال اور گزر جانے کے بعد بھی ابھی تک ان کی اولاد نہیں ہوئی، تو ساری جو ہے وہ مایوس ہے، وہ ایمان میں کمزور ہے، اور اس نے اپنے ہسبینڈ سے کہا کہ وہ حاجرہ کے پاس جائے تاکہ وہ اس کے لیے اولاد پیدا کرے۔ تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جب اس نے اولاد اس سے پیدا ہوئی تو اس سے کتنا انہوں نے دکھ اٹھایا، کتنی انہوں نے تکلیف اٹھائی۔ اور اگر ہم آگے دیکھتے ہیں نئے عہد نامہ میں، ہم دیکھتے ہیں تو جیسے کہ خدا یسوع مسیح کی پیدائش جو ہے وہ بھی ہم دیکھتے ہیں کہ بے شک مقدسہ مریم کا جو رحم ہے، بطن جو ہے، وہ خدا یسوع مسیح جو ہے وہاں پر پرورش پاتے ہیں، اور خدا یسوع مسیح کا وجود جو ہے وہ مقدسہ مریم کے رحم میں پلتا ہے۔ تو یہ بھی ہم ایک مثال دیکھتے ہیں، لیکن ہم یہ جانتے ہیں کہ وہاں پر جو ہے خدا کی قدرت کے ساتھ جو ہے مقدسہ مریم حاملہ ہوتی ہے، اور اس طرح سے جو ہے خدا یسوع مسیح کی پیدائش ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ ہمیں بائبل میں کوئی اتنی زیادہ مثالیں نہیں ملتی ہیں، لیکن ہم سب یہ جانتے ہیں کہ بہت ساری لونڈیوں کی بھی مثالیں ہیں کہ جس میں خدا کے جو خادم ہے، خدا کے لوگ جو ہیں، پرانے عہد نامہ میں ہم دیکھتے ہیں کہ وہ لونڈیوں سے بھی ان کی اولاد پیدا ہوتی تھی، اور خدا نے اس زمانے میں جو ہے خدا کیونکہ وہ صبر کر کے خدا جو ہے وہ صبر کر کے وہ ساری جو ہے خطائیں اور وہ چیزیں جو ہے خدا ان کو معاف کرتا ہے، اور خدا جو ہے اس چیز کو جو ہے اگنور کرتا ہے، لیکن ہم سب جانتے ہیں کہ خدا کے ان ساری چیزوں سے سزا بھی ان لوگوں کو ملتی تھی۔ لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کیا بائبل اس کے بارے میں کیا کہتی ہے، کہ کیا واقعی یہ صحیح ہے کہ اگر مطلب ایک شخص جو ہے، اگر ایک ہسبینڈ وائف ہیں تو وہ جو ہے وہ اگر اولاد پیدا نہیں کر سکتے تو وہ ایسا کر سکتے ہیں، کہ کیا وہ کسی عورت کو جو ہے وہ اپنے لیے جو ہے وہ اس بات کے لیے تیار کریں۔ اور یہاں پر ایسے بہت سارے ادارے ہیں جو لوگوں کو ہیلپ آؤٹ کرتے ہیں کہ اگر ان کے پاس اولاد نہیں ہے تو وہ ایسی خواتین کا ارینج کرتے ہیں جو اس بات پر ایگری ہوتی ہیں، اور وہ ظاہر ہے وہ پیسہ لیتی ہیں، اور پیسے سے جو ہے وہ یہ سارا عمل کرتی ہیں اور ان کے لیے اولاد پیدا کرتی ہیں۔ تو بائبل ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ اولاد جو ہے وہ خداوند کی طرف سے میراث ہے۔ بائبل ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ اولاد خدا کی طرف سے خاص تحفہ ہے۔ تو یہ بھی ہمیں بائبل سکھاتی ہے کہ خدا نے آدم اور حوا کو جب بلیس کیا، خدا نے ان کو برکت دی، تو خدا نے ان کو نیچرل طریقے سے جو ہے وہ بچے پیدا کرنے کی مطلب جو ہے برکت دی، کہ وہ نیچرل طریقے سے جو ہسبینڈ وائف ہیں وہ اپنی اولاد کو پیدا کریں اور اس کی پرورش کریں۔ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کس طرح سے مطلب جو ہے اولاد
اور زناکاری اور یہ ساری چیزیں جو ہیں بائبل ان چیزوں کو کنڈیم کرتی ہے اور بائبل ان چیزوں کو ناپسند کرتی ہے، اور خدا کی نظر میں جو ہے یہ کتنا گھنونا کام ہے، کتنا مطلب جو ہے قابل نفرت کام ہے کہ انسان جو ہے مطلب خدا کی رحمت سے مایوس ہو کر جو ہے ایسا انسان نے سسٹم بنا لیا ہے کہ وہ خدا کی قدرت کو جو ہے وہ چیلنج کرتے ہیں، کہ خدا کی جو قدرت جو ہے اور خدا پر جو ایمان ہے وہ انسان کے اس چیز کو جو ہے سے ظاہر ہوتا ہے کہ ایمان کتنا کمزور ہے انسان کا، کہ وہ خدا کی قدرت کو جو ہے وہ چیلنج کر کے اپنے لیے جو ہے وہ اس طرح سے اولاد پیدا کرتے ہیں۔ اب ہمیں یہ نہیں پتا کہ وہ اولاد جو اس طرح سے پیدا ہوتی ہے کیا وہ جو ہے ان کے ساتھ وفادار ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی، یا کیا ہوتا ہے، کس طرح سے جو ہے وہ بعد میں انہیں کتنا دکھ اٹھانا پڑتا ہے اس اولاد کے وسیلے سے جو اولاد اس طرح سے پیدا ہوتی ہے۔ لیکن ہم سب یہ جانتے ہیں کہ اگر جو ہے وہ اولاد اس طرح سے پیدا ہوئی ہے، نیچرل طریقے سے پیدا نہیں ہوئی، تو یقیناً وہ دکھ کا باعث ہوگی۔ جس طرح سے اسماعیل جو ہے وہ اپنے بھائی کے لیے بھی دکھ کا باعث ہوا، اور آج تک وہ دکھ کا باعث ہے۔ اس کی جو نسل ہے وہ اسحاق اور اس کی نسل سے کے ساتھ جو ہے وہ دکھ کا باعث ہے، تکلیف کا باعث ہے، پریشانی کا باعث ہے۔ تو اسی طرح سے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ خدا جو ہے اس چیز کو ناپسند کرتا ہے کہ کوئی بھی جو اس طرح کا عمل جو ہے ہم جو ہے انسانوں نے جو اپنے اس میں طور پر بنا لیا اور اس کو لیگل بھی کر لیا ہے، تو یہ کتنی غلط بات ہے۔ اور اس طرح کی مطلب زناکاری اور حرام کاری جو ہے وہ ہم کرسچینٹی میں جو ہے وہ منع ہے۔ اگر آپ کی اولاد نہیں ہے، دیکھیں جیسے کہ ہم نے دیکھا کہ بائبل میں ہم نے پڑھا کہ ساری جو ہے وہ اتنے بوڑھے ہو چکے ہیں اور وہ اولاد پیدا نہیں کر سکتے، لیکن خدا نے جب ان سے اولاد کا وعدہ کیا ہے تو یقیناً خدا نے اس بات کو ثابت کیا کہ میں اتنے بڑھاپے میں بھی، جب انسان اس قابل بھی نہیں ہے کہ وہ اولاد پیدا کر سکے، تو میں اتنے بڑھاپے میں بھی اولاد پیدا کرنے کی قدرت رکھتا ہوں کہ میں وجود، کیونکہ خدا ہمارے وجود کا جو بنانے والا، تخلیق کرنے والا ہے، وہ ہمارے بدنوں کو نئے سرے سے ترتیب بھی دے سکتا ہے، وہ ہمارے بدنوں میں نئی قوت بھی بھر سکتا ہے، جس طرح کہ اس نے کیا، جس طرح کہ اس نے ساری اور ابراہیم کے ساتھ کیا، اور انہوں نے پھر اولاد کو پیدا کیا۔ تو یعنی کہ اسی طرح سے خدا جو ہے ہمیں خدا کی شفقت پر، خدا کی قدرت پر، خدا کے قادر مطلق ہونے پر اور خدا پر بھروسہ رکھنا چاہیے، خدا پر ایمان رکھنا چاہیے، اور نہ کہ ہم مطلب جو ہے اپنے فیصلوں سے یا اپنے مطلب پیسے کے بل بوتے پر کہ ہمارے پاس بہت پیسہ ہے، ہم کسی کو بھی پیسہ دے کر جو ہے اپنی اولاد پیدا کر سکتے ہیں۔ اور اگر بالفرض اگر آپ کی اولاد نہیں بھی پیدا ہوتی تو اس میں کوئی بات نہیں، وہ ٹھیک ہے کہ ہر انسان کی خواہش ہوتی ہے کہ ہماری اپنی اولاد ہو، ہماری اپنی جو ہے اولاد ہو جو کل کو ہماری وارث ہو۔ تو آپ کسی اور بچے کو بھی تو محبت دے سکتے ہیں، آپ کسی بچے کو اڈاپٹ کر سکتے ہیں، آپ کسی ایسے بچے کو جو مطلب ماں باپ کے بغیر ہے، جو غریب ہے، جو بہت سارے ایسے بچے ہیں دنیا میں جو مطلب لاوارث ہیں، آپ ان کو اڈاپٹ کر کے آپ اس کو شفقت دے سکتے ہیں، آپ اس کو اپنا پیار دے سکتے ہیں، اور میں کہہ سکتی ہوں کہ جب آپ اس سے محبت کرتے ہیں تو خدا اس کے وسیلے سے آپ پر رحم کرتا ہے، اور خدا آپ کا رحم بھی کھول دیتا ہے، اور خدا جو ہے آپ کو بھی بچوں والی بناتا ہے۔ خدا کا کلام میں جیسے لکھا ہے کہ وہ بھانج کو بچوں کی ماں بناتا ہے، یعنی کون سی ایسی بات ہے جو خدا کے کلام میں نہیں لکھی؟ خدا ہر ایک چیز میں ہمیں واضح جو ہے وہ ہدایت بھی دیتا ہے، خدا ہماری رہنمائی کرتا ہے، خدا اپنے کلام کے وسیلہ سے ہمیں تسلی بھی دیتا ہے۔ کلام میں یہ جو جتنے بھی واقعات لکھے گئے ہیں، ہسٹری لکھی گئی ہے، سارا کچھ جو لکھا گیا ہے، انسانی زندگی کے جو واقعات لکھے گئے ہیں، اور جس طرح سے لکھے گئے ہیں، یا جو کچھ بھی ان کے ساتھ ہوا، اتنی ترتیب سے لکھے گئے ہیں کہ ہم سب ان ساری چیزوں سے سیکھیں، ہم ان چیزوں سے سیکھیں کہ کس طرح سے جو ہے خدا نے ان کی زندگیوں میں کام کیا۔ تو میرے عزیزو، ہمیں جو ہے ہم جو کرسچینٹی میں ہیں، ہم جو کرسچنز ہیں، ہم اس چیز کو جو ہے بالکل کنڈیم کرتے ہیں، اور ہم اس عمل کو، جیسے کہ سروگیسی کے عمل کو جو ہے ہم جو ہے پسند نہیں کرتے کہ یہ ایسا عمل جو ہے وہ انسان کے لیے یا مطلب ہماری کرسچن کمیونٹی کے لیے یہ صحیح نہیں ہے۔ مطلب ہم یہ کہہ سکتے ہیں
کہ یہ اس میں حرام کاری اور زنا کاری میں آتا ہے. بے شک اس کو میڈیکل نام کچھ بھی دیا جائے یا میڈیکلی اس کے حق میں جتنے مرضی دلائل دے دیے جائیں، لیکن پھر بھی جب ہم خدا کے اس نظر سے دیکھتے ہیں، جب ہم خدا کے کلام کی نظر سے اس کو دیکھتے ہیں، تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ عمل جو ہے وہ صحیح نہیں ہے. کیونکہ خدا کی نظر میں زنا کاری اور یہ جو حرام کاری ہے، خدا کو اس سے سخت نفرت ہے اور خدا ایسے کاموں سے نفرت کرتا ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ ہم خدا کا جو قدرتی طریقہ ہے، خدا کا جو نیچرل طریقہ ہے جس میں اس نے ہسبینڈ وائف کو برکت دی ہے، ہم اس میں دخل اندازی کرتے ہیں. اور جب ہم اس میں دخل اندازی کرتے ہیں تو یقیناً ہم سزا پاتے ہیں، کیونکہ ہمیں خدا کے قوانین میں دخل اندازی نہیں کرنی چاہیے. ہمیں ایمان رکھنا چاہیے، ہمیں بھروسہ رکھنا چاہیے، ہمیں اس کی قدرت کو پکارنا چاہیے، ہمیں اس کی قدرت مانگنی چاہیے، ہمیں اس کی حضوری میں آنا چاہیے، ہمیں اپنے آپ کو اس کو سرنڈر کرنا چاہیے اور ہمیں اس سے مانگنا چاہیے تاکہ وہ ہمیں اولاد دے، تاکہ اولاد جو ہے وہ نیچرل طریقے سے پیدا ہو، جس طرح سے خدا نے ہمیں نیچرل طریقے سے سکھایا ہے، بتایا ہے. اس طرح سے تو کوئی بھی شخص جو ہے وہ اولاد کو پیدا کر سکتا ہے. کوئی بھی مطلب جو ہے جو اولاد اگر پیدا مطلب بھانج نہیں بھی ہے تو وہ بھی کہہ سکتا ہے کہ مطلب بہت ساری ایسی ماڈرن مائیں ہوتی ہیں کہ جو یہ بات سوچتی ہے کہ ہم اولاد نہیں پیدا کر سکتے، یا مجھے اپنے فگر کی بڑی فکر ہے، میں مطلب اولاد پیدا نہیں کر سکتی، میں یہ نہیں کر سکتی، یا میں اتنی مطلب بہت ساری ایسی ماڈرن مائیں بھی ہیں کہ جو اولاد پیدا کرنے کی قوت بھی رکھتی ہیں، صلاحیت بھی رکھتی ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی اولاد پیدا نہیں کرتی. وہ اس طریقے سے اولاد حاصل کرنے کی کوشش کرتی ہیں. تو یہاں پر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جب ساری نے ہاجرہ کے پاس اپنے شوہر کو بھیجا تو اس نے اپنے ایمان کی جو ہے اس کو ڈگمگانے کا اظہار کیا کہ اس کا ایمان جو ہے خداوند پر اور خدا کے وعدے پر کمزور تھا. پھر اسے وہ بعد میں دکھ بھی اٹھاتی ہے، بعد میں پھر وہ ابراہیم سے کہتی ہے کہ دیکھ یہ جو عورت ہے یہ مجھے تنگ کرتی ہے. پھر اس کا بیٹا جو ہے وہ اسحاق کو تنگ کرتا ہے. اور پھر وہ تو بات ایک الگ ہے کہ خدا کا اس میں یہ منصوبہ تھا کہ خدا نے اس کو بھی ایک قوم بنانا تھا، لیکن اس سے جو زندگیوں میں دکھ اور تکلیف جو ہے وہ سہنی پڑی، جو برداشت کرنا پڑا، وہ ایک الگ بات ہے. لیکن ہمیں جو ہے اس بات کو ذہن میں رکھنا چاہیے کہ جہاں کہیں بھی یہ بات ہو، ہمیں اس چیز کو لوگوں کو بتانا چاہیے کہ کرسچینٹی میں اس بات کو ناپسند کیا جاتا ہے، اور ہم جو ہیں اس چیز کو کنڈیم کرتے ہیں کہ یہ جو عمل ہے، سروگیسی کا جو عمل ہے، وہ ٹھیک نہیں ہے. ہمیں خدا کی قدرت کا انتظار کرنا چاہیے اور ایمان کے ساتھ اس کے وعدوں پر ہمیں بھروسہ رکھنا چاہیے. تو خداوند ہم سب کو برکت دے اور خداوند ہم سب کے لیے اسی طرح سے اپنا آسمان کھولتا رہے اور ہمیں بلیس کرے. اور ہم ان تمام بے اولاد جوڑوں کے لیے دعا کرتے ہیں جن کے پاس اولاد کی نعمت نہیں ہے، برکت نہیں ہے. خداوند ان کو اولاد دے، خداوند ان کو نیچرل طریقے سے ان کو اپنی اولاد دے اور خداوند ان کو اولاد والی بنائے. اور ہم خداوند کی حضوری میں اس بات کو رکھتے ہیں کہ جو لوگ اس چیز کو سمجھتے ہیں کہ یہ صحیح ہے، خداوند ان کی آنکھوں کو کھولے اور خداوند ان کی رہنمائی کرے. ہمارے خدا یسوع مسیح کے نام میں آمین. آمین آمین آمین. خداوند کا شکر اس خوبصورت کلام کے لیے کہ سیروگیسی خداوند نے الاؤ نہیں کی، کیونکہ خداوند اگر اس چیز کو الاؤ کرتا تو اس نے بگننگ سے ہی سارے قوانین بنا دینے تھے. لیکن ہم لوگ جو ہیں ہم رستے سے ہٹ جاتے ہیں اور ہم سوچتے ہیں کہ ہم اپنی حکمت اور اپنی مرضی سے چلیں گے. لیکن یہ ہے کہ خداوند کو جو اس کے قوانین ہیں اس کو توڑنے میں مطلب ہماری بھلائی نہیں ہے، ہمارے لیے مصیبت اور ہمارے لیے زندگی بخش نہیں ہوتا. تو ہم خداوند کے اس خوبصورت کلام کے لیے شکر گزاری کی دعا کریں گے. میں مسکان ہمارے ساتھ ہے، میں اس سے کہوں گی کہ وہ خداوند کے اس خوبصورت کلام کے لیے جو کہ آج ہم نے سسٹر نسرین کے وسیلہ سے سنا کہ سیروگیسی جو ہے وہ خداوند کے قوانین میں نہیں ہے، تو وہ ہم خداوند کے حکموں سے ہٹ جاتے ہیں جب ہم اس چیز کو اپناتے ہیں. تو اس کے لیے دعا کریں، شکر گزاری کی دعا کریں.
مسکان آپ ہیں ادھر؟ ہمارے ساتھ بھائی عرفان ہے, آپ ان سے کہیں کہ وہ دعا کریں. تو بھائی عرفان نے ہمیں جوائن کیا ہے. میں ان سے کہوں گی کہ خداوند کے کلام کی شکر گزاری کے لیے دعا کریں. آج کا ٹاپک تھا سیروگیسی. تو کہ یہ خداوند کے حضور کے بعد کلام کی شکر گزاری کی دعا کریں گے. پریز ہاللویا ہاللویا ہاللویا. آسمانی باپ بزرگ باپ تیرے نام کی شکر گزاری کرتے ہیں خدا, اس خوبصورت لمحے کے لیے خدا جو تو نے ہماری زندگی میں عطا کیا تاکہ ہم تیرے سندر قدموں میں آ کے جھک سے کر تیرے نام کو جلال دے خدا. آج کے تیرے خوبصورت کلام کے لیے خدا جو ہماری زندگیوں میں خدا تیرا کلام جڑ پکڑے خدا, 30 نہیں 60 نہیں بلکہ 100 گنا پھل رہے خدا. اسی طرح اپنی خادمہ ممسو کو چھونا خدا, برکت پر برکت دینا خدا. اسی طرح اور بیت اپنی بیٹی پر ظاہر کرنا تاکہ جب بھی تیرے کلام کو سنانے والے تو خدا طرح کے بندھن جوئے یہ سنام سے ٹوٹتے چلے جائے خدا. متفق ہو کر تیرے کلام کو سنا, اس بات کے لیے تیرے حضور شکر گزاری. یسوع کے نام میں خدا جتنے لوگ اس کلام کو سنے خدا, کلام کے وسیلہ سے برکت پانے والے ہیں خدا. اور ہر طرح کے بندھن جو ہے یہ سنام سے ٹوٹتے چلے خدا. ہمارا عبادت کرنا تجھے پسند ہے خدا, ہمارا گانا بجانا تجھے پسند ہے, اور ہماری عبادت کرنا خدا تیرے حضور بخور کی مدد قبول ہو. یسوع کے نام سے مانگ کر پا لیتے ہیں, آمین. آمین آمین. آئیے اب ہم اپنی پریئر ریکویسٹ لیں گے. اس سے پہلے کہ ہم اپنی پریئر ریکویسٹ لیں, ہم کسی کے پاس کوئی گواہی ہے تو وہ ہمارے ساتھ شیئر کریں. ہم خدا ان کی شکر گزاری کرتے ہیں کہ اس نے ہمیں جو ہے اس کرونا سے نکالا. بے شک یہ اتنا وہ نہیں تھا, لیکن ہم پھر بھی شکر گزاری کرتے ہیں. اس لیے ہم شکر گزاری کرتے ہیں کہ خدا جو ہے ہمیں سنبھالتا ہے. ابلیس کچھ بھی ہمارے ساتھ کر سکتا ہے, وہ ہمارے بدنوں کے ساتھ وہ اس کسی بھی چیز کو بہانہ بنا کر ہمیں نقصان پہنچا سکتا ہے, لیکن ہمارا خداوند خدا جو قادر مطلق خدا ہے وہ ہمیں سنبھالتا ہے. وہ ہمیں جو ہے وہ اتنی جو تکلیف میں ہمیں جانے نہیں دیتا. ہم اس کی شکر گزاری کرتے ہیں. اور پچھلا پورا مطلب ہم جو تقریباً ہمیں 1.5 ہفتہ ہی ہو گیا ہے کہ ہم مطلب جو ہے سب گھر میں بیٹھے ہوئے تھے اور کوئی بھی جاب پر نہیں جا رہا تھا کورونا کی وجہ سے. تو اب خداوند کی ہم شکر گزاری کرتے ہیں کہ ہمارا خداوند ہمیں ہماری جابس پر دوبارہ ہمیں بحال کرے, اور آنے والے دنوں میں ہم سب دوبارہ سے اپنی جابس پر جائیں اور خداوند کے نام کو عزت و جلال دیں. Hallelujah, praise the Lord. سارا خداوند ہی کا شکر ہے. میرے پاس بھی ایک چھوٹی سی گواہی ہے کہ کل جب ہم نے میٹنگ ختم کی تو میرے پاس ٹائم تھا, میں نے ناشتہ بنایا اور میں نے بچوں کو کہا کہ چلے اٹھے ہم ناشتہ کرتے ہیں. تو ایسے بچے ابھی اٹھ رہے تھے تو میں نے کہا چلے میں اپنا ہوم ورک کر لیتی ہوں, تھوڑی سی اسٹڈی کر لیتی ہوں. تو میں نے کمپیوٹر کھولا تو اس پہ میں نے ٹاپک لکھنا ہے کہ سٹوری لکھنی ہے ہسٹوریکل فگر پہ. تو میں دیکھ رہی تھی کمپیوٹر سے کہ کون سا ہسٹوریکل فگر ہے, اس سے میں نا سٹوری لکھوں. تو میں نے ابراہیم لنکن کو چوائس کیا. تو اس کو میں اس کا تھا کہ میں نے اس کو سبمٹ کرنا تھا کہ بھی میں نے, تو میں نے اس کا نا ایک پورٹ فولیو سے اس کی پکچر بھی لے کے تو اپنے پروفیسر کو سینڈ کر دی کہ بھی میں اس پہ کروں گی. تو اس کے بعد میں اپنے نا پروجیکٹ پہ چلی گئی. تو میں جا کے میں نے کہا اچھا میں اسٹڈی کر لیتی ہوں تھوڑی سی جب تک بچے اٹھتے ہیں. تو میں کر رہی تھی تو ایسے ہوا کہ ایک نا پاپر بلاک ہو گیا میرے اندر, اس نے میرا کمپیوٹر جو ہے نا وہ بلاک کر لیا. تو پیچھے سے آوازیں آنا شروع ہو گئی کہ تمہارا کمپیوٹر ہیک ہو گیا, کمپیوٹر ہیک ہو گیا, اس میں وائرس ہے, ڈینجرس وائرس ہے, تمہاری کمپیوٹر خراب ہو جائے گا, یہ ہو جائے گا, تم ایسا کرو کہ اس نمبر پہ کال کرو تاکہ وہ ایجنٹ الائیو ہے تو وہ تمہاری نا اس کو ٹھیک کرے گا. تو میں نے کہا کہ بھی یہ مجھے پورا, ابھی میرا نیا کمپیوٹر ہے, میں نے مطلب نیا ہی لیا تھا, پہلا والا خراب ہو گیا تھا. تو میں نے کہا کہ بھی ایسے کیسے ہو سکتا ہے. پھر میں نے سوچا کہ بھی ویکینڈ پہ کیوں آ گیا یہ, ایک دم ویک ڈیز پہ کیوں نہیں آتا. تو وہ ہم نے اس کو کال کیا تو الائیو ایجنٹ بول رہا تھا. اب میں پریشان ہوگی, میری بیٹی بھی آ گئی اوپر سے. لیکن یہ تھی کہ میں خدا کے اس میں بیٹھی ہوئی تھی. میں نے جیسے کہا کہ جیسے جیسے ہم خداوند میں آگے بڑھیں گے تو شیطان جو ہے نا وہ ہمیں پیچھے کھینچتا ہے, ہمیں ڈرانے کی کوشش کرتا ہے. تو وہ بڑا ایجنٹ جو ہے نا بڑا بن کے بولے. تو بعد میں اس کے ایکسن سے جا کے مجھے پتا چلا کہ ہی واز این انڈین. تو میں آپ کو یہ بتا دوں کہ یہ جو ہمارے آن لائن جتنے فراڈز ہوتے ہیں نا, سائبر کرائمز,
وہ یہ ادھر سارے ایریا سے ہوتے ہیں. آپ لوگ تو شاید وہ نہیں دیکھتے, لیکن ہم انڈین کرائمس دیکھتے ہیں, وہ ٹرو سٹوری لیتے ہیں کہ اس میں چھوٹے چھوٹے بچے بھی جو ہوتے ہیں نا وہ کمپیوٹر کے جینیس ہیں, تو وہ جا کے تو کسی کو بھی راب کر سکتے ہیں آن لائن. تو ایک دم پہلے تو وہ میکسیکن, تھوڑا سا میکسیکن ایکسنٹ دے رہا ہے, پھر بیچ میں تو جیسے جیسے وہ انگلش بولتا جا رہا تھا, خداوند کے پاک روح نے مجھے اس سے بتا دیا کہ ہی از فرام سائبر کرائم اینڈ ہی از سم تھنگ. اور میری بیٹی بھی پریشان ہوگی. بڑی دیر ہمارے ساتھ آدھا گھنٹہ بات کرنے کے بعد کہتا ہے کہ ٹھیک ہے, میں آپ کو کہتا ہوں کہ اس میں سیکورٹی سسٹم ایڈ کر دیتا ہوں, تو آپ کو نا $300 پے کرنا پڑے گا, تو آپ ابھی پے کر دیں تو میں آپ کو. تو میں اٹھ کے چلی گئی, تو ادھر میرے ہسبینڈ بھی ویٹ کر رہے تھے, تو میں چلی گئی. تو میں نے اپنے بیٹے سے کہا, میں نے ادھر جا کے دعا کی, میں نے کہا خدایا کہ مجھے مطلب یہ کیوں لگ رہا ہے کہ یہ سائبر کرائم کا کوئی ایجنٹ ہے. تو اس نے میرے کمپیوٹر کو ہیک کر کے بلاک کر دیا ہے. تو وہ ایسا ہوا کہ بھی میں نے ادھر جا کے دعا کی تو وہ ایک دم ڈس اپیئر ہو گیا. اس کے فوراً بعد میری بیٹی نے اس کو مطلب سارے جتنے میرے وہ تھے نا سارے ختم کر کے سارے وہ چینج کر دیے. خداون کا شکر ہے کہ خداون کے پاک روح نے مجھے بتایا کہ نہیں, دس از ناٹ دا ٹرو پرسن. اور ایک تو بات یہ ہے کہ اگر ایسی بات ہو تو ویک ڈیز پہ کیوں نہیں ہوتا. تو ویکینڈ پہ جو یہ زیادہ سائبر کرائمس والے نا آپ پہ اٹیک کرتے ہیں. تو میں آپ لوگوں کو یہ بتانا چاہتی ہوں کہ میں خداون کا شکر ادا کرتی ہوں کہ خدا کے پاک روح نے مجھے اس کی ایکسنٹ سے ڈسٹنگوش کروا دیا. جو جس طرح وہ مووی میں بتا رہے تھے, دکھا رہے تھے ٹرو سٹوری, اسی طرح ایگزیکٹلی وہ بھی بات کر رہا تھا. تو مجھے خداون نے اس کو دیا, پھر ہم نے اس کو چھڑکا, ہم نے اس کو مطلب یسو کے نام سے اس کو باندھا, اور وہ ایک دم غائب ہو گیا. اور اس کے بعد میرا کمپیوٹر بالکل ٹھیک ہے اور کوئی پرابلم نہیں ہے. تو میں آپ لوگوں کو محتاط رہنے کے لیے بھی کہتی ہوں, جتنے لوگ کمپیوٹر کرتے ہیں, یوز کرتے ہیں, تو آپ ان چیزوں کو بھی یاد رکھیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ جب خداوند کا روح آپ کے ساتھ ہوتا ہے تو شیطان کسی بھی طرح خوبصورت طریقے سے آ جاتا ہے آپ کے سامنے, بڑا سوفسٹیکیٹڈ بن کے آ جاتا ہے. تو آپ کو خداوند کا روح جو ہے نا اس کو جانچنے کی, پڑتال کرنے کی طاقت دیتا ہے. تو یہ سارا جلال ہم خداوند کو دیتے ہیں, کیونکہ میں نے اپنی بیٹی کو کہا کہ سارا جلال خداوند کو دیں, کیونکہ اسی کے پاک روح کے وسیلے سے ہمیں اس نے بتایا کہ یہ سائبر کرائم والا تھا. تو شکر ہے اس کا, ہم اس کی FBI بھی اس کی کرنے لگی تھے. ہم اس کے نمبرز کو مطلب جو مینڈیٹری رپورٹر ہاٹ لائن والوں کو دینے لگے تھے, لیکن ہم نے کہا کہ نہیں, اس کو اور دیکھتے ہیں. تو اسی طرح پہلے بھی ہمارے ساتھ ہوتا رہا ہے کہ کوئی IRS کا بن کے تو ہمارے سے پیسے ٹھگنے کی کوشش کرتا ہے. تو جیسے جیسے کمپیوٹر بڑھ رہا ہے اتنا اتنا کرائم بھی بڑھتا جائے گا. تو میں سب سے کہوں گی کہ ہم سب ایمان میں مضبوط رہیں, تاکہ یہ جو مطلب جو شیطان ہمیں راب کرنے کی کوشش کرتا ہے نہ کر سکے. تو خداوند میں آپ سب کی سلامتی ہو. تو آئیے ہم اپنی پریئر ریکویسٹ لیں گے, اور ہمارے پاسٹر عرفان ہے, ہم ان کے ساتھ مل کے ساری پریئر ریکویسٹ کے لیے دعا کریں گے. کسی کی کوئی پریئر ریکویسٹ ہے تو وہ ہمیں دے سکتا ہے. کسی کی پریئر ریکویسٹ ہے؟ میری ہے, میری جاب پہ جو میرا کولیگز ہے دانکن ہے, اس کی بیوی کو وہ بوسٹر شاٹ لگا تھا, اس کے بعد اس کا شولڈر جو ہے نا وہ فروزن ہو چکا ہے, تو وہ کندھا نہیں ہلا سکتی, تو بیچاری تھراپیز کروا رہی ہے. تو اس کے لیے دعا کریں. مجھے اس کے نام کا نہیں پتا, لیکن مسز ڈنکن ہے, تو ہم اس کے لیے دعا کریں گے. اور ہم اپنے سب کے لیے دعا کریں گے. انکل سلامت کے لیے مسلسل دعا کریں گے. مسز رشید کے لیے مسلسل دعا کریں گے کہ ان کا گاؤٹ جاتا رہے, اور خداوند نے ان کو وہ پہلے سے بہتر فیل کر رہی ہیں, خداوند ان کو مکمل شفا دے. اور باقی بھی ہمارے جتنے بھی ہیں پارٹیسپینٹ ہیں, ہم سب کے لیے خداوند کی برکت چاہیں, خداوند کی سلامتی چاہیں. اس ٹیم کے لیے جو خداوند نے اکٹھی کی ہے, ان سب کے لیے خداوند کی ڈیوائن پروٹیکشن چاہیں, اور کوئی بھی شیطانی منصوبہ ہمارے جتنے پلان ہیں اس میں کامیاب نہ ہونے پائے. اور دوسری بات یہ ہے کہ ہم دعا کریں گے اس منسٹری کی برکت کے لیے, اپنے لیے, اپنی حفاظت کے لیے, بچوں کے لیے, سب کی سلامتی کے لیے دعا کریں گے سارے مل کر. پھر ہم اس کے بعد
दुआ करेंगे जो कि हम क्रूसेड करने के लिए सोच रहे हैं कराची में, उसके लिए दुआ करेंगे, उसके लिए कि खुदावंद हमें मतलब प्रोवाइड करे, और दुआ करेंगे कि खुदावंद सबके दिलों को ब्लेस करे, मुबारक करे, और हम सब मिलकर इस काम को, खुदावंद के काम को अच्छे तरीके से सर अंजाम दे सके। तो आइए फिर हम सारी प्रेयर जो इतनी प्रेयर रिक्वेस्ट हैं वो पास्टर इरफान के साथ मिलकर दुआ करेंगे। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। बहरबर के खालिक मालिक यीशु मसीह में हमारे आसमानी बाप, हम तेरी शुक्रगुजारी करते क्योंकि खुदावन तू मुबारक खुदा, भला खुदा, तू कहर करने में धीमा और शफकत में गनी है। अब आप तेरी शुक्रगुजारी करते सिस्टर नसीम की सारी फैमिली के लिए खुदावन, खुदावन सिस्टर नसीम की सारी फैमिली को तूने इस कोविड जैसे पेंडेमिक डिजीज से खुदावंद निकाल लाया, और खुदावंद तेरी शुक्रगुजारी करते कि खुदावंद तू उनको उनकी जिंदगियों में खुदावंद तूने अपने जलाल को जाहिर किया। यीशु के नाम से बाकी माना कमजोरी को भी हुक्म देते इन बदनों को छोड़े और हमेशा के लिए जाती रहे। जब तेरी बेटी, इनके तमाम बच्चे और शोहर जॉब पर जाते हैं तो खुदावंद इन जिंदगियों के लिए बर्रे के बेशकीमती लहू को मांगता, ताकि वो लहू इन बदनों में शायद करे और ये बदन कुव्वत और तवानाई से लबरेज हो जाए, और खुदावन ये तेरे जिंदा नाम की गवाही खुदावन हर जगह फैलाने का सबब बन जाए। इसी तरह ऐ बाप मिसेस डंकन को तेरे हजूर लाता, बूस्टर की वजह से उस मस्कुलर पेन को, उस मसल के बंद होने को यीशु के नाम से हुक्म देता वो नॉर्मल हो जाए। हर एक किस्म की स्वेलिंग, हर एक किस्म का पेन क्लियर क्लियर इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु के नाम से। इसी तरह खुदावन सिस्टर नुसरत को तेरे हजूर लाता, और हर एक किस्म के इब्लीस के मंसूबे, उसकी साजिशों, उसके हीलों से अब आप तेरी बेटी के चौगिर्द उसने जो अपने मंसूबों को घेरना शुरू कर दिया, बुनना शुरू कर दिया, यीशु के नाम से हुक्म देता कि इसके चौगिर्द से हमेशा के लिए जाती रहे। तो पाप की अच्छी बार को तेरी बेटी के चौगिर्द मांगता, ताकि इब्लीस इसके चौगिर्द आए, बल्कि अच्छी बार से टकरा कर उसके सारे घिनौने अज़ाइम फिला हो जाए। इसी तरह खुदावन तेरी शुक्रगुजारी करता मिसेस रशीद के लिए, खुदावन तूने उनको खुदावन संभाले रखा, बाकी मादा कमजोरी भी यीशु के नाम से उस बदन की जाती रहे, ताकि तेरी खादमा तेरी हजूर इसी तरह बढ़ती और तरक्की करती रहे। खुदावन तेरे नाम की गवाही को वो इसी तरह पूरी दुनिया में फैलाने का सबब बन सके। इसी तरह माँ बेटी रिमशा को, जो कि डायबिटिक पेशेंट है, उसकी वजह से उसकी आंखों का जो मसला बन चुका है, उसको भी आप तेरे हजूर लाता और मिन्नत करता, अपने रहम अपने तरस को उस पर नाज़िल कीजिए, ताकि आपका हाथ जब उस पर बढ़े, आपके हाथ के बढ़ने से शिफा उस बदन में जारी हो जाए। और आंखों का प्रॉब्लम और बिल्कुल डायबिटिक प्रॉब्लम यीशु के नाम से रिमशा के बदन को छोड़े। मैं इसी तरह बाप तेरे हुजूर झुकता, तेरी शुक्रगुजारी करता, होली सेंचुरी मिनिस्ट्रीज के तमाम खुदाम के लिए, प्लेटफॉर्म के लिए खुदावन जो तूने मुहैया किया, ताकि तेरी आवाज दुनिया में फैलाने का सबब बन सके। तेरी शुक्रगुजारी करता इस प्लेटफॉर्म के लिए और अपनी इन बहनों के लिए, बिलखसूस सिस्टर नसीन, सिस्टर नुसरत के लिए, इनके कुंभ, इनके ग्राउंड पर है बाप तेरे कभी हाल को इसी तरह बड़ा मांगा चाहता, ताकि खुदावन ये इसी तरह तुझ में बढ़ते, तरक्की करते
اور خداوند तेरे कलाम की वुसअत के लिए काम करते हुए खुदावंद इसी तरह इस खिदमत में सरगर्म रहे। इसी तरह बाप तेरे हुजूर झुकता और इस मिनिस्ट्री से जुड़े तमाम खुदाम के लिए, उनके खिदमत के लिए, उनके कुंभों, उनके घरानों, उनके बीवी बच्चों के लिए खुदावंद तेरी कसरत की बरकत को मैं मांगता, इल्तिजा करता खुदावंद जिस जगह भी हम अपने प्रोग्राम्स को तरतीब देने को है वो खुदावंद हमारी नहीं बल्कि तेरी इलाही मर्जी से मुरत्तब हो। हमारी हिकमत, हमारी सोच जो नाकिस है उस सोच से नहीं बल्कि अब आप तेरी कामल सोच, तेरी कामल कुदरत और तेरी कामल कुव्वत से वो सारे प्रोग्राम्स पाया तकमील को पहुंचे, ताकि उन क्रूसेड्स के वसीला से बथेरी जिंदगियां जिस्मानी और रूहानी शिफा को हासिल करे और इससे बढ़कर खुदावंद वो नजात की खुशखबरी को हासिल करे, ताकि खुदावंद वो जिंदगियां तुझे छिछपान के करीब आ जाए। तेरी शुक्रगुजारी करता, इल्तिजा करता, बाकी अयाम जिंदगी में सियाता और रहनुमाई कीजिएगा और इसी तरह आपके हुजूर झुककर मैं इल्तिजा करता अंकल सलामत के लिए, अब आप उन पर अपने रहम और तरस को भी नाज़िल कीजिए, ताकि वो भी खुदावंद ना सिर्फ इस जिस्मानी बीमारी से शिफा पाए बल्कि वो अपनी जॉब पर भी दोबारा जाना Yes. हर किस्म की उनकी वीकनेस, आई प्रॉब्लम, डायबिटिक प्रॉब्लम यीशु के नाम से जाता रहे Hypertension. और इल्तिजा करता कि बाकी अयाम जिंदगी में हम सब की सियात और रहनुमाई कीजिएगा, यीशु मसीह के पवित्र और कादर नाम में ये मांगता, आमीन। Amen. Amen. आइए हम सब खुद अपने खुदावंद यीशु मसीह ने जो मैं दुआ सिखाई उसमें सब शरीक होंगे। ऐ हमारे हमारे बाप बाप तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना बना जाए, जाए, तेरी तेरी बादशाही बादशाही आए, तेरी मर्जी तेरी जैसे मर्जी आसमान जैसे पर होती है आसमान जमीन पर जमीन पर भी होती है। हमारे रोज की रोटी आज हमें दे, जिस हम अपने कर्जदारों को माफ करते हैं तू भी हमारे कर्ज में माफ कर और हमें आजमाइश में बल्कि में बुराई से बचा, क्योंकि बादशाह कुदरत और जलाल हमेशा से तेरी हैं, आमीन। बाप खुदा बेटे खुदा रूह कुदस। पास्टर इलियास आप कलाम बरकत अदा कीजिए प्लीज। अभी हम कलाम बरकत पास्टर इलियास के साथ मिलकर अदा करेंगे। अब हमारे खुदावंद यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की रफाकत, शराकत अब से लेके दुनिया के कुल ईमानदार लोगों के साथ, बिलखुसूस इस जूम मीटिंग के साथ जुड़े हुए तमाम खानदानों के साथ अब से लेकर अब्दुल अब्बा तक होती रहे, यीशु के नाम से आमीन। आमीन। इस्राएल की सलामती हो, आमीन। शहर यरूशलेम की सलामती हो, आमीन। आमीन। खुदा बाप, खुदा बेटे, खुदा रूह कुदस, आमीन। खुदावंद आप सबके साथ हो। हम पास्टर फयाज के लिए दुआ करना भूल गए थे, उनका भी गला खराब है, तो खुदावंद उनको जल्द से जल्द खुदावंद का फजल उनके साथ हो, खुदावंद का रूह कुदस और फजल और उनका पीस और सारे गले की खराश, खांसी, जुकाम, थकावट यीशु के नाम से जाती रहे, आमीन। आमीन।